औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। क़ुरान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सूरह फ़ील को बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे हम और आप। सूरह फ़ील यानी हाथी, और इसी वजह से जिस साल ये हाथी वाला हादसा पेश आया था उस साल को आमुल फ़ील कहा जाने लगा, यानी हाथियों वाला साल। और एक आमुल फ़ील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सन है। सही। सूरह फ़ील के अगर हम कंटेंट को देखें या उसके टॉपिक्स को देखें कि अल्लाह ने क्या बयान किया है उसमें, तो ग़ालिबन सारे लोग जानते हैं कि सूरह फ़ील में बात क्या हुई है। खुदावंद करीम ने अब्रहा का वाक़या वहाँ पर बताया है कि किस तरह से अब्रहा हाथी लेकर आता है खाने काबा को मिस्मार करने के लिए, लेकिन खुदा ने परिंदों के ज़रिए से, छोटी छोटी कंकरियों के ज़रिए से हाथियों को भी रेज़ा रेज़ा कर दिया, उसके लश्कर को भी ढा दिया, ख़त्म हो गया सब। यानी अल्लाह ने अपनी कुदरत और अपनी ताकत यहाँ पर बताई है। और अल्लाह हमें ये समझाना चाहता है कि अगर खुदावंद करीम किसी की हिमायत करे तो वो चाहे जितना बड़ा लश्कर हो, खुदा की हिमायत में एक छोटी सी कंकरी भी काफ़ी होती है। इस सूरह की फ़जीलत के बारे में अगर हम बात करें तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत हुई है। मौला फरमाते हैं कि अगर कोई इस सूरह को वाजिब नमाज में पढ़ता है तो रोज़े महशर इस इंसान के हक़ में सारे के सारे पहाड़, सारी की सारी ज़मीन और ज़मीन पर पड़े हुए छोटे छोटे कंकर और डेले जो हैं कंकरों के, ये सारे उसके हक़ में गवाही देंगे कि ये नमाज़ पढ़ने वालों में से है, ये नमाज गुजारों में से है। और फिर मुनादी निदा देगा, वहाँ पे एक मुनादी की निदा आएगी कि तुम सब मेरे बंदे के बारे में सच कह रहे हो। यानी इन तमाम लोगों की, पहाड़ की, ज़मीन की, डेलों की गवाही को अल्लाह कबूल करेगा। और कबूल करने के बाद ये कहेगा कि इस बंदे को जो वाजिब नमाज में सूरह फ़ील पढ़ा करता था, इसे बिना किसी हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए इस आलम में कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसका दोस्त हूँ। याद रहे, रोज़े क़यामत इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी कि अल्लाह किसी बंदे को अपना दोस्त कहे और ये कहे कि मैं भी उसका दोस्त हूँ। खुदा का दोस्त होना तो कमाल है, लेकिन उससे भी बड़ा कमाल ये है कि अल्लाह किसी के लिए कह दे कि नहीं, मैं भी इसका दोस्त हूँ। तो इस सूरह की फजीलत में ये बयान किया गया कि अल्लाह उसको अपना दोस्त कहेगा। सूरह को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा पस मंज़र यानी बैकग्राउंड समझना भी ज़रूरी है। एक शॉर्ट आपको स्टोरीज़ की बताना है क्योंकि सारे लोगों को स्टोरी मालूम है। हुआ ये था कि यमन का बादशाह था जिसका नाम था ज़ूनवास। यमन के बादशाह ने अपने अतराफ़ के लोगों को, जो ईसाई थे, उनको सताना शुरू किया था, उनको मारना शुरू किया था। और वो कह रहा था कि ईसाई मज़हब को तुम छोड़ दो। उनमें से एक ईसाई वहाँ से भागकर जाता है रोम, और कैसर रोम के पास जाकर वो शिकायत करता है। न सिर्फ ये कि शिकायत करता है बल्कि उससे हेल्प मांगता है कि आप यमन वालों के लिए, उसके अतराफ़ रहने वालों के लिए कुछ मदद कीजिए, वहाँ के बादशाह से हमें बचाइए कि इस तरह से वो सितम करता है हम पर। अब ये क्या करे कैसर रोम, इसलिए कि रोम और यमन में बहुत डिस्टेंस था, बहुत फासला था। तो इसने एक बीच का रास्ता निकाला, और वो ये कि हबश का जो बादशाह था नज्जाशी, इसने उसको पैगाम भेजा। और पैगाम ये था नज्जाशी को कि तुम मेरे बिहाफ पर यमन जाओ लश्कर को लेकर, और वहाँ जाकर तुम यमन के बादशाह ज़ूनवास से जंग करो, और ताकि इन लोगों को थोड़ा सा राहत मिल सके, आराम मिल सके। नज्जाशी ने रोम के बादशाह को इस यस कहा कि हाँ ठीक है, मैं ये काम करूँगा। और उसके बाद हबश का बादशाह जो नज्जाशी था, उसने 70,000 का लश्कर यमन भेजा, और उसका जो अलमदार बनाया 70,000 के लश्कर का, वो इरियात नामी अपने सिपाही को बनाया। इरियात इनके लश्कर का सिपाही बना। और अब्राहा नाम का भी एक सिपाही था जो थोड़ा सा लीडर था,
یعنی سیکنڈ نمبر کا لیڈر سمجھ لیں، الیاد کو فرسٹ نمبر کا لیڈر بنایا تھا، علمدار بنایا تھا، اور ابرہہ کو سیکنڈ نمبر کا۔ بہرحال یہ لشکر آتا ہے یمن، اور ذو نواس کو یہاں پر وہ لوگ ختم کر دیتے ہیں، اس کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر فائنلی اریاد جو ہے وہ یمن کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ جب اریاد یمن کا بادشاہ بن گیا تو ابرہہ کو حسد ہوئی، جلن ہوئی کہ یہ کیسے بادشاہ بن گیا، اب تو اسے ختم کرنا ہے۔ ابرہہ نے اریاد پر حملہ کر دیا اور اریاد کو ختم کر کے خود یمن کا بادشاہ بن گیا۔ اب وہ بادشاہ بنا، حبش میں خبر گئی تو نجاشی ناراض تو ہوا، لیکن ابرہہ نے کیا کیا، نجاشی کو یقین دلانے کے لیے کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں تیری حکومت کو بہت آگے بڑھاؤں گا، اپنے سر کے بال اس نے منڈا دیے اور کچھ پتھر اور مٹی اس میں اپنے سر کے بال کے ساتھ رکھ کر بھیجا اور پیغام دیا کہ میں تیرا غلام ہوں اور تیری حکومت کو آگے بڑھاؤں گا، لہٰذا نجاشی نے کیا کیا، اسے معاف کر دیا۔ اب ابرہہ نے کیا کیا، ابرہہ نے وہاں پر ایک گرجا بنایا، آپ گرجا چرچ سمجھ سکتی ہیں، چرچ بنایا، اور چرچ بنانے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حجاز میں یعنی عرب میں جو کعبہ بنایا گیا ہے اس کعبے کی عزت کو میں کم کروں گا، اور یہ جو میں نے ابھی چرچ بنایا ہے اس چرچ کو میں اتنا زیادہ آگے بڑھاؤں گا کہ لوگ کعبے کو بھول جائیں گے اور اسی میرے چرچ کو کعبہ سمجھ کر لوگ طواف کرنے لگیں گے۔ یہ پلاننگ یہ کرتا ہے، اور پلان کرنے کے بعد یہ کیا کرتا ہے، اپنے کچھ لوگوں کو حجاز یعنی عرب بھیجتا ہے تاکہ وہ تبلیغ کریں اور اس گرجا کی طرف، اس چرچ کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں۔ جب عرب والوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا مسئلہ ہے، ابرہہ یہ سب کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوا، لوگوں نے چونکہ کعبے سے بڑی محبت تھی لوگوں کو، لہٰذا لوگوں نے اس کے گرجا کو کیا کیا، گرا دیا، ختم کر دیا، مسمار کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ابرہہ کو بہت غصہ آیا کہ میرا یہ چرچ پورا تباہ کر دیا گیا، توڑ دیا گیا، اس وجہ سے اس نے کعبے پر حملہ کرنے کی پوری پلاننگ کی، اور کعبے پر حملہ کرنے کی پلاننگ کرنے کے بعد اس نے ہاتھی لیے، ہاتھی کا لشکر لیا، اپنے ساتھی لیے، اور اب کعبے کی طرف وہ چلا۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ ساری داستان آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ سب کو یاد ہے کہ جب وہ پہنچ رہا تھا مکے کی سرزمین پر تو اس نے جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ لے لیے تھے، بہت سارے جس کے اونٹ مل رہے تھے وہ سب کو قبضہ کرتا چلا جا رہا تھا اور اپنی طاقت دکھا رہا تھا۔ جب لوگوں نے جناب عبد المطلب سے آ کر اس کا پیغام کہلایا کہ وہ آیا ہوا ہے اور کعبے کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہے، تو جناب عبد المطلب نے یہ کہا کہ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ دیکھے گا اس کو۔ اور پھر خود جناب عبد المطلب جب ابرہہ کے پاس گئے تھے تو ابرہہ نے سوچا تھا کہ شاید یہ کعبے کے بارے میں بات کریں گے، لیکن انہوں نے کعبے کے بارے میں بات نہیں کی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا میں اپنے اونٹ کے معاملے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے اونٹ واپس کر دیں۔ تو ابرہہ کہتا ہے کہ کعبے کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ تبھی ابرہہ پریشان ہوا تھا کہ کس طرح سے جواب دے رہے ہیں، کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ تو پوشیدہ ہے، وہ کیسے حمایت کرے گا، لیکن اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر جب اس نے حملہ کرنا چاہا تو پرندے آئے، اور آنے کے بعد پرندوں نے کنکریوں کے ذریعے سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ ایک مختصر سی سٹوری تھی جس کا سمجھنا ضروری تھا، وگرنہ سورے کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا۔ شان نزول، یہ سورہ کب نازل ہوا ہے؟ جب یہ حادثہ ہوا ہے، جب یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت تو یہ سورہ نازل نہیں ہوا ہے، صحیح ہے، حادثہ تو پہلے ہو گیا، لیکن سورہ بعد میں نازل ہوا ہے۔ ایک عام الفیل نبی کی تو ولادت ہوئی ہے، تب تو نزول قرآن شروع بھی نہیں ہوا تھا، صحیح، تو یعنی سورہ بعد میں نازل ہوا۔ کب نازل ہوا اس کی شان نزول امام سجاد علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اپنی تلوار کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ آپ سے فرماتے ہیں کہ ایک اپنے بھتیجے سے آ کر کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا تم صرف ہم لوگوں کے لیے مبعوث ہوئے ہو یا پوری قوم کے لیے؟ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں اور جتنی طرح کی قوم ہے، جتنے طرح کے مذہب ہیں، کیا تم سب کے لیے مبعوث ہوئے ہو یا صرف ہمارے لیے یا صرف مسلمانوں کے لیے؟
تو نبی کریم نے اس پر جواب دیا. نبی فرماتے ہیں کہ میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں، چاہے کوئی گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، عجمی ہو یا کسی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، میں ہر ایک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. جب لوگوں نے یہ بات کو سنا کہ محمد مصطفیٰ اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، وہ ہر ایک کے نبی ہیں، چاہے وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زمین کی تہوں میں رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، میں ہر ایک کے لیے مبعوث ہوا ہوں. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے آ کر جناب ابو طالب سے کہا کہ کیسی باتیں کرتا ہے نا تمہارا بھتیجا، اس سے کہو کہ اس طرح کی باتوں سے یہ باز آئے، یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرے. اگر یہ باتیں فارس اور روم میں پہنچ گئی، یعنی روم کے بادشاہ کو یہ پتہ چل گیا، فارس کے بادشاہ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہاں میں سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ کعبے کو ڈھا دیں گے، وہ لوگ کعبے پر حملہ کر دیں گے. ان کی باتوں پر غصہ ہو کر، ناراض ہو کر وہ لوگ مکے پر اٹیک کریں گے. لہٰذا ان کو کہو کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. جب ان لوگوں نے نبی سے اس طرح سے آ کر کہا، جناب ابو طالب سے کہا کہ کہہ دو کہ ایسی باتیں نہ کریں، اس وقت یہ سورہ نازل ہوا. اور نازل ہونے کے بعد سارے لوگوں کو بتانا چاہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے نبی کی اس طرح کی باتوں سے روم والے حملہ کر دیں گے، فارس والے حملہ کر دیں گے اور کعبے کو مسمار کر دیں گے، کعبے کو تباہ کر دیں گے. تو اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کتنی خوبصورت بات کہی اللہ نے ان لوگوں کے جواب میں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا تھا. صحیح ہے، اصحاب فیل یعنی ہاتھی کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا تم نے نہیں دیکھا. ایک سوال اس آیت میں یہ ہے کہ جب حادثہ ماضی کا ہے، پاسٹ کا ہے، تو اللہ نے دیکھا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ترا، رعا، ٹھیک ہے، یہ دیکھنے سے مراد ہے نا، عربی زبان میں اس کو دیکھنا کہتے ہیں. تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا یا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ اللہ نے دیکھا کیوں کہا؟ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جب حادثہ ماضی کا ہو لیکن ماضی قریب کا ہو، ماضی قریب یعنی بہت زمانے پہلے کی بات نہ ہو، کچھ عرصے پہلے کی بات ہو، ہاں، اور یا اگر کوئی حادثہ ایسا ہو کہ جو بہت زمانے پہلے کا ہو لیکن بہت زیادہ معجزے اپنے اندر رکھتا ہو وہ حادثہ، تو اس حادثے کے لیے انسان کیا کہتا ہے؟ کیا تم نے سنا نہیں تھا؟ یہ نہیں کہتا. انسان کہتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ہے. مثال کے طور پر کربلا کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم نے کربلا میں نہیں دیکھا کہ کیا ہوا؟ ہم ایسا کہتے ہیں کہ کیا ہم نے کربلا میں نہیں سنا؟ نہیں، کربلا کے واقعہ ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن آج بھی کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے؟ کیا ہم نے کربلا میں نہیں دیکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلوں میں اس طرح سے سما گیا ہے واقعہ کہ گویا ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں. ہاتھیوں والا حادثہ بھی لوگوں کے دلوں میں، آنکھوں میں، ذہنوں میں ایسے سما گیا تھا کہ گویا وہ سب اپنی آنکھوں سے آج تک دیکھ رہے ہیں. جیسے آج تک ہم کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ویسے وہ لوگ بھی اس حادثے کو دیکھ رہے تھے اور بہت عرصہ نہیں ہوا تھا. لیکن اگر عرصہ ہو بھی گیا ہے تب بھی وہ اتنا گرینڈ واقعہ تھا، اتنے معجزات اس واقعے میں پائے جاتے تھے کہ کوئی اسے بھلا نہیں سکتا تھا. جس واقعے کو بھلایا نہ جا سکے اس واقعے کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ کیا ہوا تھا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ نے یہاں پہ علم ترا کا لفظ استعمال کیا. پھر اس کے بعد دوسری آیت میں پروردگار عالم نے کہا علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے منصوبوں کو خاک میں نہیں ملا دیا؟ کیا وہ جو پلاننگ کر کر آئے تھے، جو منصوبہ بنا کر آئے تھے، کیا پروردگار عالم نے ان کی پلاننگ کو، ان کے منصوبوں کو خاک میں نہیں ملا دیا؟ مل گیا نا، ان کا سب کچھ جو بھی تھا وہ خاک میں ملا دیا گیا. تضلیل کہتے ہیں گمراہی کو، گمراہ کرنا، اور کہتے ہیں کہ
یعنی انسان کو راہ حق سے ہٹا دینا. مثال کے طور پر ہم جب سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ضالین ولا ضالین. پروردگار عالم تو ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہی کے راستے پہ چلے گئے، جنہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا. تو یہ اسی ضلالت سے بنا ہے، تضلیل یعنی گمراہ کرنا. تو کس طرح سے وہ لوگ آئے تھے اور آنے کے بعد حملہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان کے منصوبوں کو ہم نے ناکام کر دیا، ختم کر دیا، گمراہ کر دیا، ٹھیک ہے، مٹا دیا ان کے راستے سے، ان کے مقصد سے ہم نے ہٹا دیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تیسری آیت ہے اس میں کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور پھر ہم نے کیا کیا؟ ارسلہ بھیجا، طیرن ابابیل. طیر کسے کہتے ہیں؟ طیر یعنی پرندہ، ٹھیک. ابابیل کسے کہتے ہیں؟ اکثر اور بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سورہ میں ابابیل کسی پرندے کا نام ہے. نہیں، ابابیل عربی زبان میں پرندوں کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے، پرندوں کے گروپ کو کہا جاتا ہے، یا جو پرندے گروپ بنا کے چلتے ہیں، پورا ان کا لشکر جیسا چلتا ہے، تو اسے ابابیل کہتے ہیں. طیرن ابابیل یعنی پرندوں کا جھنڈ. اللہ نے پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا. ابابیل کوئی چڑیے کا نام نہیں ہے، کوئی کسی پرندے کا نام نہیں ہے. صحیح، اسے یاد رکھیے گا. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ابابیل نام کا پرندہ تھا، اور پرندے ہم لوگوں کے ذہن میں بھی کیا ہے کہ پرندے بھی کیسے اتنے چھوٹے رہے ہوں گے. ابابیل بہت چھوٹا پرندہ ہمارے ذہن میں بنی ہوئی ہے تصویریں، ہے نا. لیکن جب تحقیق کی گئی، بہت اندر ڈیپ میں گیا انسان، اور مفسر قرآن نے جب بہت تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو پرندے آئے تھے، جو طیر آئے تھے، جو بنچ آیا تھا پرندوں کا، وہ کس کا تھا؟ یہ کون سے پرندے تھے؟ تو مفسر قرآن یہ لکھتا ہے کہ وہ ایسے پرندے تھے جیسے کوے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے چیل ہوتی، ایگل جیسے ہوتے ہیں نا، یا کرو یا ایگل کی طرح کا کوئی پرندہ تھا. یعنی کم سے کم اتنے بڑے تھے، جتنے بڑے کوے ہوتے ہیں اتنے بڑے وہ پرندے تھے، جتنا بڑا ایگل ہوتا ہے ایٹ لیسٹ وہ اتنے بڑے تھے، ٹھیک ہے. تو یا ایسا نہیں کہا مفسرین نے کہ یا وہ کوا تھا یا وہ ایگل تھا، اس کی طرح کا کوئی پرندہ تھا، ٹھیک ہے. ان لوگوں کی طرح کوئی پرندہ تھا جس کو طیر کہا گیا، اور ابابیل یعنی ان کا جھنڈ آیا تھا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 میں کہا گیا کہ ترمیہم بحجارت من سجیل، جو ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی کنکریاں برسا رہے تھے. کنکریاں، اب ظاہر سی بات ہے وہ کوا بھی کتنا بھی بڑا ہو جائے، کنکری اس کے پیروں میں اتنی ہی آئے گی. وہ کتنا بھی بڑا وہ کنکر اٹھا لے، وہ اتنا ہی بڑا اپنے چونچ میں وہ کنکر اٹھا سکتا ہے، اس سے بڑا تو نہیں اٹھا سکتا. بہرحال اس کے پنجوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے سے کنکر. تو ان پرندوں نے کیا کیا کہ وہ جو اپنے پیروں میں اور اپنی چونچ میں دبائے ہوئے تھے کنکر، وہ لے کر آئے تھے، ان کو ابرہہ کے لشکر پہ پھینکا. تو جو ہاتھی ابرہہ لایا تھا، وہ ہاتھی کے سر پہ پڑتا تھا وہ کنکر، اور ہاتھی گر کے بھوسا ہو جاتا تھا، گر کے مر نہیں جاتا تھا. اس میں قرآن کی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہاتھی گر کے مر گیا یا لشکر گر کے مر گیا، نہیں. کیا کہا کہ جب ان پرندوں نے وہ پتھر پھینکا، ہاتھی کے سر پر لگا، لشکر والوں کے سر پر لگا، تو پھر وہ بھوسا ہو گئے. کہاں ہاتھی، کہاں چھوٹا سا ایک کنکر. ایک بڑا سا پتھر بھی اگر ہم مارے نہ ہاتھی پر تو اثر نہیں کرے گا، لیکن جس کنکر میں الہی قوت آ جائے، پروردگار عالم کی طاقت جس میں سما جائے، وہ ایک کنکر بھی ہاتھی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. صحیح ہے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا. جیسے ہی وہ کنکری اس کے اوپر گری، ہاتھی کے اوپر، تو وہ کیا ہوا؟ بھوسا بن گیا، مر نہیں گیا، بلکہ وہ چبائے ہوئے بھوسے کی طرح
हो गया। यहाँ पे देखिए सिज्जील का माना होता है छोटे छोटे से पत्थर, ठीक है। हिजारा का माना भी होता है पत्थर, और सिज्जील पथरीली मिट्टी जो होती है ना उसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ अस्फ और माकूल के माना को समझना भी ज़रूरी है। अस्फ कहते हैं ज़र्रात की शाख, वो पत्ते जो शाखों पे लगे हों उसे अस्फ कहते हैं। फिर वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं, और सूख कर फिर वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो फिर टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। और कहीं कहीं पर भी अस्फ का माना घास के भी बताया गया है, यानी अस्फ यानी घास, ठीक है। तो इसका ये एक माना घास भी बताया गया है। और कुछ लोगों ने गेहूं का जो छिलका होता है उसे भी अस्फ कहा है, यानी जैसे पत्ते ज़मीन पर सूखने के बाद गिर के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं, या उसके जैसे हो गए, या सूखी हुई घास के जैसे हो गए, या गेहूं के छिलके की तरह हो गए वो, ठीक है। उसके बाद कहा गया माकूल। माकूल किसे कहते हैं, अकला, अकला खाने से बना है ना, अरबी ज़बान में अकला यानी खाना, माकूल यानी खाए हुए भूसे की तरह। जानवर क्या करते हैं, जानवर पहले घास को अपने दांतों से दबाते हैं, दबाकर उसको क्या करते हैं, पीसते हैं, और पीस कर क्या करते हैं, वो बहुत छोटे छोटे एकदम ग्राइंड हो जाता है उनकी ज़बान में, उनके दांतों से, फिर वो उनके मैदे में जाता है जानवरों के। और जानवरों के मैदे में जाने के बाद भी एक और प्रोसेस होता है फिर उनके मैदे में, और वो फिर वो और ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो जानवरों के मैदे के अंदर जाकर जो प्रोसेस होता है वो बहुत बारीक हो जाता है, उसको कहते हैं माकूल। यानी इस तरह से ऐसे रेजा रेजा हो गया था हाथी और उसका लश्कर, ऐसे रेजा रेजा हो गया था जैसे जानवरों का चबाया हुआ भूसा जो उसके शिकम में जाकर भी और बारीक हो गया, ज़र्रात, ज़र्रे ज़र्रे, एक एक छोटे छोटे जो हवा में उड़ जाए और गायब हो जाए, वैसा हो गया। अल्लाह ने यहाँ पर अपनी बात को तमाम किया उन लोगों का जवाब देते हुए जो लोग ये कह रहे थे कि रोम वाले सुन लेंगे तो वो आकर हमला कर देंगे और सताएंगे और काबे को ढा देंगे। अल्लाह कह रहा है याद करो वो दिन जब हाथी को लेकर अब्राहा भी आया था, तो हमने क्या किया था, हमने किस तरह से जो है अपने काबे की हिफाजत की थी, क्या हम अपने नबी की हिफाजत नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। सूरा तो यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन दो तीन बातें हम ये समझते हैं यहाँ पर कि अल्लाह का सूरे फ़ील की दास्तान जो बयान की जा रही है, या सूरे फ़ील में जो अल्लाह ने अब्राहा का हाल बयान किया है, क्या मकसद हो सकता है उसका। सबसे पहले इसका मकसद ये है कि इंसान, हर अब्राहा सिफत इंसान जिसके अंदर भी अब्राहा जैसी क्वालिटी पाई जाती है, उसके लिए बात है कि कोई इंसान गुरूर और तकब्बुर अपनी ताकत के बिना पर ना करे, इसलिए कि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन खुदा की ताकत के सामने उसकी ताकत हीच है, उसकी ताकत कोई काम की नहीं है। दूसरा मकसद इसका ये है कि नबी करीम की विलादत हुई और अब्राहा का हादसा हुआ, ठीक, अब्राहा ने शिकस्त खाई और नबी की विलादत हुई। लिहाजा अल्लाह एक पैगाम ये भी देना चाह रहा है कि देखो मेरे नबी की विलादत के साल अगर दुश्मनों को इस तरह से शिकस्त हो रही है, तो फिर इस नबी के जैसे जैसे ये परवान चढ़ते चले जाएंगे, इनकी बरकतों से और इनकी मेहनतों से इस्लाम किस कदर बुलंदियों तक जाएगा और किस तरह से दुश्मनां ने इस्लाम को शिकस्त होती जाएगी इनकी बरकतों से। ये बाबरकत नबी हैं जो मैं तुम्हारे तरफ भेज रहा हूँ। उसके बाद एक और मकसद हमारे जहन में आता है कि ये सूरा जो हमें और आपको जो इसकी दास्तान है वो बयान कर रही है, वो ये कि परवरदिगार आलम ने काबे को दुश्मनों से हमेशा बचाया है, और वो काबा के जिसको लोगों ने कई बार ढाने की कोशिश की थी, अल्लाह ने बहुत मोहब्बत के साथ अपने खलील को हुक्म दिया था इसे बनाने के लिए, और ये बनाया गया था।
اور کس طرح سے تعمیر کیا گیا تھا. لہٰذا اللہ نے ایک اعلان کیا کہ یہ جو کعبہ ہے یہ اصل میں میرے خلیل کی بنائی ہوئی ایک ایسی جگہ ہے جس کی حفاظت میں خود کروں گا. ایک اور مقصد چوتھا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری سورہ پڑھنے کے بعد یا اس کی داستان کو سمجھنے کے بعد کہ اللہ ہمیں ایک اور بات سمجھانا چاہ رہا ہے اس سورے میں اور اس کے واقعے کے ذریعے سے، اور وہ یہ کہ خانہ کعبہ کے قریب امنیت بہت ہے، سکون بہت ہے. جو کعبے کے قریب چلا جائے گا اسے سکون مل جائے گا، اسے امن و امان مل جائے گا، دنیا کے دشمنوں سے بھی اور شیطان کے شر سے بھی. وہ ایسی جگہ ہے. پروردگار عالم حج کا مہینہ ہے، ہاں حاجی حج کر رہے ہیں اور مسلسل حاجیوں کی خبر آ رہی ہے کہ حاجی منی میں ہے، حاجی اب عرفات کے میدان میں ہے. اور آج کی رات بھی عرفہ کی رات ہے. عرفہ کی رات کل گزر گئی اور آج کا جو دن ہے وہ عرفہ کا دن ہے. لہٰذا پروردگار عالم سے اسی خانہ کعبہ کی قسم دے کر یا واسطہ دے کر اللہ کو ہم پکاریں گے اور خداوند کریم سے بس اتنا کہیں گے کہ پروردگار عالم تجھے تیرے خانہ کعبہ کی قسم ہے، تو ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اس لیے کہ تو بالکل ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں. اور آج روز عرفہ اے معبود حقیقی، عرفہ یعنی معرفت کا دن، یعنی تجھے پہچاننے کا دن، یعنی تیرے قریب جانے کا دن. کون پہچان سکتا ہے رب کردگار کو؟ کون سمجھ سکتا ہے اس کی ذات کو، اس کے کرم کو، اس کے رحم کو، اس کے معاف کرنے کی اداؤں کو، اس کے عطا کرنے کی اداؤں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن جتنی بھی معرفت آج اللہ کی ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کی معرفت کو حاصل کریں اور خداوند کریم سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. دیکھیے عرفہ، روز عید کہلایا ہے. روایات میں روز عرفہ کو عید کا دن کہا گیا ہے، لیکن چونکہ سفیر حسینی کی شہادت ہوئی ہے لہٰذا یہ دن شیعان حیدر کرار کے لیے ایک غم کا دن ہے، ایک مجلس کا دن ہے. جناب مسلم ابن عقیل کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا کوفے کی سرزمین پر، اور کس طرح سے جناب مسلم تڑپتے رہے کہ کسی طرح سے میرے آقا تک میرا پیغام پہنچ جائے کہ کوفے والے بے وفا ہیں مولا، یہاں تک نہ آئے، لیکن ان کا پیغام نہیں پہنچایا گیا. جناب مسلم کی ایک حسرت تھی کہ میں آخری وقت میں پانی پیوں، لیکن وہ پانی نہ پی سکے، اس لیے کہ جب وہ پانی کو اپنے قریب لاتے تھے ان کے دہن سے نکلتا ہوا خون پانی کو آلودہ کر دیتا تھا اور وہ اسے پی نہیں سکتے تھے. لہٰذا پیاسے دنیا سے چلے گئے. یہ وہی مسلم ابن عقیل ہیں کہ جن کو آقا حسین نے اپنا سقا کہا کہ مسلم میرا سقا ہے. سقا کسے کہتے ہیں؟ سقا سقۃ الاہل بیت. جناب مسلم ابن عقیل کو سقۃ اہل بیت کا خطاب امام حسین نے دیا ہے. سقا یعنی بھروسے مند، یعنی جس پر یقین کیا جا سکے، جس پر بھروسہ کیا جا سکے. آقا حسین نے کہا یہ اہل بیت کے لیے بھروسے مند ہیں، یہ ایسے ہیں کہ جن پر اہل بیت کو یقین ہے. آپ دیکھیں کتنی بلند ان کی منزلت ہے کہ آقا حسین ان کو کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی یہ یقین اہل بیت جن پر یقین کرتا ہے یہ وہ ہستی ہے، اور ان کو بے رحمی سے کوفے کی سرزمین پر تنہائی کے عالم میں شہید کر دیا گیا. خداوند کریم ہم جناب مسلم کو بھی یاد کرتے ہیں. ہم آج کے دن سفیر حسینی کو سلام کرتے ہیں، وہ سفیر حسینی جس نے ہمیں آقا کو سلام کرنا سکھایا، اور جب ان سے کہا گیا تھا کہ سلام کرو آقا کہہ کے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میرا آقا حسین کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، میرا مولا حسین کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. میں مولا اور آقا کا لقب کسی اور کو نہیں دے سکتا صرف سوائے میرے آقا حسین کے.
ہاں یہ ان کا درس ہے ہمارے لیے۔ آج جناب مسلم ابن عقیل کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ سے فریاد کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں کربلا کا زائر بنا، ہمیں کربلا کا مسافر بنا، ہمیں کربلا کی سرزمین دیکھنا نصیب فرما۔ جو جا چکے ہیں خدا انہیں بار بار بلا، جو اب تک نہیں گئے ہیں معبود حقیقی انہیں ایک بار مرنے سے پہلے کربلا کا دیدار کرنا نصیب کرنا۔ اے خداوند کریم، آنے والا دن جو ہے وہ عید قربان کا دن ہوگا، ہمیں عید قربان میں یہ سعادت عطا کرنا کہ ہم اپنے گناہوں کو قربان کر سکیں، ہم اپنی خواہشوں کو قربان کر سکیں، ہم اپنے نفس کی پیروی کو قربان کر سکیں۔ اے خداوند کریم تیری بارگاہ میں فریاد ہے، ہر عید کا دن اپنے امام کے بنا گزار دیتے ہیں۔ معبود ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک ہدیہ کریں گے جناب مسلم ابن عقیل کو، اور اسی ہدیے کے طفیل میں اپنے مرحومین کو یاد کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ۔ سردہ معصومین بار امام پنجتن پاک شہیدان کرب و بلا، سینان کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا، خصوصاً جناب مسلم ابن عقیل کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو، جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین، اور جو لوگ ہمیں آن لائن سنتے ہیں ان کے تمام مرحومین کو بخشتے ہیں۔ خداوند کریم مرحومین کو معاف فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت کرنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔